अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सर्रे दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है अंधेरे से उजाले की तरफ। उलमाए किराम के ज़िम्मे अब वो काम है जो अंबिया के ज़िम्मे होता था। जैसे अंबिया अपने ज़माने में अपनी उम्मतों के लिए रहमत और सादत होते थे और उनकी दीनी और दुनियावी मुश्किलात को दूर करने वाले और उनके आपस के फैसले करने वाले होते थे, और अल्लाह ताला की बारगाह की जानिब से उनको ये इख्तियारात दिए जाते थे कि वो अदलो इंसाफ के साथ सही सही तरीके से अपनी उम्मत के दरमियान और अपने वक्त के लोगों के दरमियान फैसला फरमा दें। जहाँ ज़माने ने रंग बदला और इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत से फितनों ने सर उठाया, उन्हीं में से एक फ़ितना उलमा के मकाम को कम करना भी है, उनके इख्तियारात को कम करना, उनके कलाम पर बेजा एतराज़ात उठाना और किसी न किसी तरीके से उनको आमतुन्नास की निगाहों से गिराना। ये वो चीज़ें हैं कि जो आज बहुत से लोगों की ज़िंदगी का मकसद बन चुकी हैं। आज क्या पहला सवाल भी कुछ इसी नौयत का है। मुफ्ती साहब, लोग कहते हैं कि अल्लाहु यहकुमु बैनकुम, कि जो फ़ैसला फरमाने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की है और उसी ने क़यामत के दिन किसी के अच्छे या बुरे होने का फ़ैसला फरमाना है। उलमा कौन होते हैं कि वो किसी को फासिक करार दे दें, किसी को अच्छा करार दे दें, किसी को बुरा करार दे दें। तो उलमा को ये इख्तियार कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 2-3 चीज़ें अर्ज़ करने की हाजत है। पहली बात तो ये है कि हम जब भी इस तरह की बात करते हैं कि उलमाए किराम की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ये करें, तो इसके पीछे हमेशा वो कॉन्सेप्ट मौजूद होता है कि चूँकि ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस और उनकी विरासत के तौर पर ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हैं। ये इसलिए कि जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ये करते थे इसी तरह उलमा करते हैं, तो इसका मकसद यही होता है कि ये उनकी नियाबत में करते हैं, ठीक। वरना जो मकाम व मर्तबे का फ़र्क है वो बड़ा वाज़े है, उसमें किसी मुसलमान को कोई शक ही नहीं हो सकता, किसी को तरद्दुद ही नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब हलाल व हराम बयान फरमाते हैं तो उसमें, और जो उनके नाइबीन यानी उलमा हलाल व हराम बयान करते हैं, उसमें एक एतबार से फ़र्क भी है। वो फ़र्क क्या है? वो ये है कि अल्लाह ताला अपने नबियों को तशरीई इख्तियारात भी देता है कि वो अल्लाह ताला की अता से, उसकी इजाज़त से और उसकी दी हुई अथॉरिटी से किसी शय को हराम करार दे दें, किसी शय को फ़र्ज और लाजिम करार दे दें। ये उनकी अथॉरिटी होती है, जबकि उलमा की ये अथॉरिटी नहीं, गैर नबी की ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी शय को फ़र्ज कर दे या किसी शय को वाजिब कर दे। उसे उसूलों की पैरवी करनी है और नुसूस की यानी अहकाम कुरान व हदीस की पैरवी करनी। कुरान व हदीस में जिस शय को फरमाया हलाल है, दुनिया के सारे आलिम मिलके उसको ये नहीं कह सकते हराम। कुरान में जिसको फरमाया हराम है, दुनिया का सारे आलिम मिलके उसको हलाल नहीं कर सकते। ये करेंगे तो ये इस्लाम से निकल जाएंगे, ठीक। अच्छा, हाँ, ये है कि कुरान व हदीस में हलाल व हराम चीज़ें बयान की गई, उनकी रोशनी में कुछ उसूल बनते हैं। उलमा उन उसूलों की रोशनी में इज्तिहाद कर सकते हैं, उस इज्तिहाद की बिना पे ये बयान करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि इज्तिहाद और क़ियास जो होता है ये मुज़हिर होता है, मुस्बित नहीं होता। ये हुक्म को साबित नहीं करता,
بلکہ حکم کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے یہاں پر جو حکم ہمیں سمجھ آتا ہے ہم آپ کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے حکم کو ثابت کر دیتے ہیں. تشریح کا اختیار نبی کو ہوتا ہے، غیر نبی کو نہیں ہوتا. قرآن پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واضح طور پہ موجود ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ یہ نبی مومنوں کے لیے، لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں. تو یہ تحلیل اور تحریم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے نبی کو ہے. اگر کوئی عالم یہ کہے کہ میرے پاس یہ اختیار ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. اس لیے قرآن پاک کے اندر اہل کتاب کے علماء کی مذمت میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی طرف سے حلال و حرام کر دیتے تھے، اور جو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا رب بنا لیے. اپنے علماء کو اور اپنے جو ہے وہ درویشوں کو انہوں نے رب بنا لیا. وہ کیا تھا کہ جو وہ حلال کہیں وہ حلال ہے، جو حرام کہیں حرام ہے، خواہ نص اس کے خلاف ہو، ان کی کتاب اس کے خلاف ہو. ٹھیک. تو پہلے تو یہ بات کہ علماء کرام کا جو کام ہے وہ اللہ رسول کے احکام کو آگے بتا دینا ہے. ٹھیک. اچھا، اب رہی یہ بات کہ فیصلہ کرنا. فیصلہ کرنے کے اندر بھی دو چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو ہے فعل کے اوپر ہے، ایک ہے فاعل کے اوپر. فعل کے اوپر یہ فیصلہ کہ یہ فعل غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جی بدکاری حرام ہے، ہم کہتے ہیں لواطت حرام ہے، ہم کہتے ہیں بے پردگی ناجائز ہے، ہم کہتے ہیں سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، موسیقی ناجائز ہے، بے پردگی ممنوع ہے. یہ فعل کے اوپر حکم لگایا. ایک ہے اس کے فاعل پہ حکم لگانا کہ بدکاری کرنے والا فاسق ہے، رشوت لینے والا فاسق و فاجر ہے، سود کھانے والا فاسق اور گناہگار ہے. یہ دو چیزیں ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے گا، لہٰذا علماء دنیا میں کیوں فیصلہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 20 جگہ پہ فرمایا کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت میں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اختلاف میں فیصلہ کرے گا. تو پھر علماء ادھر ہی کیوں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ فاسق ہے، یہ صالح ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. ٹھیک. اب اس پر عرض یہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے. کیا قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ بدکاری حرام ہے، سود حرام ہے، بے پردگی ناجائز ہے، موسیقی حرام؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. قرآن پاک اترا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی آئے کیوں؟ شریعت کے احکام بیان کیوں کیے گئے؟ یہی بتانے کے لیے ہی تو بیان کیے گئے. قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں، یتیم کا مال کھانے کے بارے میں جو فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے، تو فیصلہ تو کر دیا نا کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے. کسی دوسرے کا مال اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے، باہمی رضامندی کے ساتھ ہے تو جائز ہے. تو دوسرے کا مال ناحق کھانا حرام ہے، یہ تو فیصلہ کر دیا. اکلہم السحت، رشوت حرام ہے، فیصلہ تو کر دیا. سود حرام ہے. کتنی آیتیں قرآن پاک کی؟ جتنی میں ابھی 10 آیتیں تلاوت کر دیتا ہوں. تو سود حرام ہے، فیصلہ تو کر دیا. اچھا، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ بے پردہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور بے پردگی نہ کرو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی تھی. تو فیصلہ تو کر دیا. لوگوں کے درمیان بے حیائی پھیلانے کے کام کرنا، جیسے سینمے بنانا، فلمیں بنانا، ڈرامے بنانا، یہ جو ہے وہ گندے پوسٹر بنانا، یہ عورتوں کو ایڈورٹائزمنٹ کے اندر استعمال کرنا اور ان کے ڈانس دکھانا اور ان کے جناب پوز دکھانا، یہ حرام ہے. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دیا. جو چاہتے ہیں کہ مومنوں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، معاشرے میں بے حیائی پھیلے، تو فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اور کس کو فیصلہ کہتے ہیں؟ تو فیصلہ تو ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ فیصلہ قیامت کے دن یہ نہیں ہونا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. قیامت میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ تو نے یہ کیا تھا، لہذا اب تمہاری نیکیوں اور برائیوں کو آپس میں تول کر دیکھا جائے کہ تو نے جانا کدھر ہے. وہ فیصلہ سزا و جزا کا ہے، حلت و حرمت کا فیصلہ نہیں ہونا وہاں پر.
پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو ان پڑھ اور پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ آیت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کرنا قیامت کے دن. کس چیز کا فیصلہ کرنا ہے؟ جزا و سزا کا فیصلہ کرنا ہے. اس کا فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ کام کرنے والا فاسق ہے یا نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک دوسری اس کی مثال کے ساتھ عرض کرتا ہوں. ہر ملک کے اندر کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے وہاں ایک طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے ایک قانون بنتا ہے. قانون کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ. ٹھیک، پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بناتی ہے، عدلیہ اس قانون کو بیان کرتی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. اگر عدلیہ کو فیصلہ کرتی ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے قانون بنا دیا، اسے یہ کہا جاتا ہے قانون وہاں سے بن کے آیا، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. علماء جو کام کرتے ہیں وہ یہی ہے. یہاں پر جو قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ کر رہی ہے، لیکن جو دین کے قانون بنتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے قوانین کو نازل کیا. علماء وہی کام کرتے ہیں کہ جو دنیاوی قوانین کے اندر عدالت کرتی ہے. ٹھیک ہے، بلکہ عدالت اس میں کچھ آگے کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کر کے جزا و سزا کا بھی کام کر دیتی ہے. جبکہ علماء اس کی جزا و سزا کا فیصلہ نہیں کرتے، اس فعل اور فاعل کے بارے میں بتاتے کہ فعل غلط ہے فاعل غلط ہے. اچھا، اب رہی یہ بات کہ بھئی فعل کے بارے میں تو فیصلہ کر دو، لیکن فاعل پہ کیوں حکم لگاتے ہو کہ بھئی اگر یہ بندہ گانے گاتا ہے تو یہ برا ہے، یہ فلمیں بناتا ہے تو یہ برا ہے. اللہ فیصلہ کرے گا. کورٹ لوگوں کے اوپر اپنے فیصلے نافذ کرتی ہے نہیں کہ اس کے اوپر فلاں شک لگتی ہے اور اس کا یہ حکم ہے، اس پر فلاں شک لگتی ہے، اس کا یہ حکم ہے. گواہوں کا تزکیہ، یعنی گواہوں کے بارے میں جو تفتیش کی جاتی ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. جب کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ گواہ قابل اعتماد نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو عدم اعتماد کا اس کے بارے میں فیصلہ کیا، شریعت کی اصطلاح کے اندر اسے جو ہے وہ اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سکا گواہ نہیں، یہ فاسق ہے. تو بات وہی ہوتی ہے کہ جیسے عدالت فیصلے کرتی ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرواتی. علماء تو اس سے بہت پیچھے والا کام کرتے ہیں کہ صرف بتاتے ہیں، اور بتاتے بھی وہ ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا. لہٰذا فیصلہ دینا اور چیز ہے اور کسی شے کے بارے میں بتانا اور چیز ہے. باقی تو آگے جزا سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینی. تو یہ جو آیت کو اور اس طرح کی چیزوں کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا فیصلہ کرنا، حلت و حرمت کا فیصلہ نہیں کرنا. اس فیصلے کے اوپر تو اس نے قرآن نازل کر دیا، نبی بھیج دیے، شریعت بیان کر دی ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور راستہ بنایا ہے. لہذا وہ جو اس کے اندر بیان ہو چکا اس کی روح سے بیان کیا جائے گا. کیا ہمارے ہاں کم از کم وہ چیزیں کہ جن کو معاشرہ بھی برا سمجھتا ہے، کیا ان کے اوپر ججمنٹ نہیں دی جاتی؟ ایک آدمی اگر رشوت کھاتا ہے، ایک پولیس والے کے بارے میں پتا ہے کہ جناب یہ مشہور رشوت خور ہے، تو لوگ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں دیتے، اس کے بارے میں عدالتیں فیصلہ نہیں دیتی، اس کے بارے میں میڈیا فیصلہ نہیں دیتا. سارے اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ رشوت لینے والا ہے، یہ فلاں کرنے والا، اس نے اتنی کرپشن کی، اس نے اتنی کرپشن کی ہے. تو اگر یہ فیصلے جائز ہیں، اگر یہ فیصلے جائز ہیں تو علماء جو قرآن و حدیث کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس کرتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں، پھر وہ منع کیوں؟ اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھی کرپشن تو ناجائز ہے لیکن نماز چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں. کرپشن تو گناہ ہے لیکن نماز چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں. کرپشن تو گناہ ہے لیکن سود کھانا کوئی گناہ نہیں. کرپشن تو گناہ ہے لیکن رمضان کے فرض روزے چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں. کرپشن تو گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا کوئی گناہ نہیں. تو اگر وہ بھی گناہ اور یہ بھی گناہ، تو پھر یہ وجہ فرق کیا ہے کہ وہاں پر تو کرپٹ بھی کہو، مجرم بھی کہو، خائن بھی کہو، بددیانت بھی کہو، فاسق بھی کہو، فاجر بھی کہو، نااہل بھی کہو، یہ بھی کہو، وہ بھی کہو. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے قطعی احکام ہیں ان کے اندر کسی قسم کا اگر کوئی عالم فیصلہ دیتا ہے تو وہاں پر بات کرو کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں فیصلہ فرما دیا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہے، اس کا مرتکب یہ ہے. باقی قیامت کا جو فیصلہ ہے وہ جزا و سزا کا فیصلہ ہے. اچھا صاحب، یہاں پر ایک اور جو کوسچن جو ہے وہ ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ علماء اس حوالے سے جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے اور علماء بتائیں گے،
اور یہ ادارہ ایک اعتبار سے یعنی علماء سے پوچھنے کا اور وہ کرنے کا ایک لوگوں کا رجوع بھی ہے، کچھ نہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، لوگوں کا اس طرف رجوع رہتا ہے، سوالات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں جیسا آپ نے بیان کیا۔ اب سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ پوچھے کس سے؟ مطلب ہر شخص ہی یہ کہتا ہے کہ ہر شخص ہی جو ہے نا وہ عالم ہے، ہر شخص ہی جو ہے نا وہ جواب دینے بیٹھ جاتا ہے، جس نے ایک دو کتاب لکھ لی، جس کے دو چار ماننے والے ہو گئے، جس کو میڈیا پر بٹھا لیا، یعنی گویا کہ ہر شخص ہی فتویٰ اور ہر شخص ہی سوال کا جواب، چاہے وہ شرعی ہو، چاہے وہ حدیث کے متعلق ہو، قرآن کے متعلق ہو، فقہ کے متعلق ہو، کسی بھی چیز کے متعلق ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، یعنی کچھ بھی ایکس وائی زیڈ جتنا بھی حساس معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، تو اس پہ بھی ہر ایک جو ہے نا وہ جواب دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کر دیں کہ یہ کون ہوگا کہ جس سے سوال پوچھا جائے گا اور جواب دیا جائے گا، اور اس پوچھنے کا اٹ سیلف حکم کیا ہے؟ دیکھیں چند ایک باتیں تو واضح ہیں کہ کس سے پوچھا جائے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، اسکالر کہتے ہیں، تو اب سوال کس سے کیا جائے؟ تو جب کسی بھی چیز کے بارے میں واسطہ پڑتا ہے تو ہمیشہ ہم اس کے اندر یا تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سرٹیفائیڈ ہے یعنی سند یافتہ ہے، یا ہم اس کے بارے میں یہ پتہ کرتے ہیں یار ایکسپرٹ ہے۔ اگر تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ بندہ اس کام کا ماہر ہے تو ہم اس سے وہ کام کرواتے ہیں، اور اگر ہمیں کسی کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ یہ اناڑی ہے تو ہم اس سے کام نہیں کرواتے۔ یہ عقل و نقل کا اصول ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ماہر سے جو ہے وہ کام لیا جائے، اناڑی سے کام نہ لیا جائے۔ تو جیسے دنیا کے ہم بیسیوں کاموں کے اندر یہ فیصلہ لوگوں سے پوچھ کے کرتے ہیں، اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ جہاں پر ہر جو ہے وہ اصل بندے کے ساتھ جو ہے وہ جعلی بندہ موجود ہے، اصلی پیر کے ساتھ جعلی پیر موجود ہے، اصلی ڈاکٹر کے ساتھ عطائی ڈاکٹر موجود ہے، اصلی انجینئر کے ساتھ جعلی انجینئر موجود ہیں، اصلی جو ہے وہ کاریگر کے ساتھ جو ہے وہ اس کے نقال موجود ہیں۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں کے اندر ہم نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو ہم 10 بندوں سے پوچھتے ہیں کہ جناب مکان بنوانا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں یار آپ نے مکان بنوایا تھا کس سے بنوایا تھا، مستری کیسا ہے، مزدور کیسا ہے، کام کیسا کرتا ہے۔ تو جب اپنے دنیاوی کاموں کے لیے ہم لوگوں سے پوچھ کے اس کے بارے میں معلومات لے کر اس کے پاس جاتے ہیں کہ فلاں بچہ بیمار ہے، تو 10 بندوں سے پوچھیں گے یار کوئی اسپیشلسٹ بتاؤ، کوئی ایکسپرٹ بتاؤ۔ تو جب ہم اپنے دنیاوی کام کے لیے یہ تلاش کر سکتے ہیں تو دین کے لیے کیوں نہیں تلاش کر سکتے؟ یہی بات دین کے اندر کریں گے۔ دین کے اندر لوگ جواب دینے والے بہت سارے ہیں، لیکن ہم معلومات لیں گے کہ کون ان کے اندر مستند ہے، کون ان کے اندر ماہر ہے، کون ان کے اندر درست ہے، کون ان میں صحیح جواب دینے والا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو ہم لوگوں سے معلومات جمع کر کے اور اپنی سوچ کے بعد ہم اس بندے کے پاس جائیں گے کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ جائیں اس سے فروعی مسئلہ پوچھنے اور خراب ہو جائے ہمارا عقیدہ، تو ہم اس کا عقیدے کے بارے میں پتہ کریں گے، ہم اس کے جو ہے وہ علم کی مہارت کے بارے میں پتہ کریں گے، تو یہ معلومات لے کے ہم اس کے پاس جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عالم کہلانے والے ہیں تو ہم اپنے جیسے اپنے شہر ہوتا ہے تو شہر کے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس شہر کے اندر فلاں بندہ بڑا معروف عالم ہے، لہذا وہ معروف ہے، مسائل کا جواب دیتا ہے، تو اس کی طرف پھر رجوع کیا جائے گا۔ تو یہ معلومات کے ذریعے ہی ہو سکے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال بھی ہے وہ عوام سے متعلق، یعنی عوام کیا کرتے ہیں کہ علماء جواب تو دیتے ہیں، لیکن اب عوام ہمارے کافی زیادہ جو ہے نا وہ یوں ہم کہیں کہ سمجھدار اس حوالے سے ہو گئے ہیں کہ جہاں ان کو اپنی مرضی کا جواب ملے گا وہ وہاں جائیں گے۔ یعنی یہ بھی ہمارا المیہ ہے، ہماری سمجھداری ہمیشہ تو میں نہیں کہوں گا، بہرحال ایک بہت ساری جگہوں پر اپنے فائدے کے لیے چلتی ہے، چاہے وہ اس میں اپنا نقصان ہی ہو۔ حقیقت میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ جواب آئے گا تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں بہت سارے معاملات میں۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کسی ایک جگہ سے ہی سوال کے جوابات لینے چاہیے، یا جہاں پر ہمیں پتہ چلے کہ یار وہاں جائیں گے نا تو جو جس طرح ہم چاہ رہے ہیں ویسے ہی ہمیں جواب مل جائے گا؟ دیکھیں اس کے بارے میں جو فقہاء کرام نے اور علماء کرام نے بیان کیا نا، وہ 2 چیزیں بیان کی۔ ایک یہ بیان کیا کہ سوال اس سے پوچھا جائے یا اس کے فتوے پر عمل کیا جائے جو اعلم ہے، یعنی زیادہ علم والا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اتقا ہے، زیادہ تقوی والا ہے۔ لہذا جو علم اور تقوی دونوں میں فائق ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ عافیت اسی میں ہے، سہولت بھی اسی کے اندر ہے،
اور صحت سلامتی بھی اسی کے اندر ہے، یعنی جو ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے وہ بھی اسی طرح صحیح رہے گا کہ آپ جو زیادہ علم والا ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے، اس سے پوچھیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک عالم کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ مستند ہے، محقق ہے، یہ قابل اعتماد ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کا عقیدہ عمل درست ہے، تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک ہی کی طرف رجوع کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے شرعاً تو یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ ایک ہی بندے سے پوچھا جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلے کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک عالم کے ذہن، ایک عالم کسی اور اصول پہ عمل کر رہا ہے، دوسرا عالم کسی اور اصول پہ عمل کر رہا ہے. اب ایک ہی مسئلے کے اندر اس کی ایک شق جو ہے وہ ادھر سے پوچھ کے عمل کی جا رہی ہے، دوسری شق ادھر سے پوچھ کے عمل کی جا رہی ہے. یہ شریعت پہ عمل نہیں ہوتا، یہ اپنی خواہش نفس پہ عمل ہو جاتا ہے، یہ اپنی مرضی پہ عمل ہوتا ہے، شریعت کے حکم پہ عمل نہیں ہوتا. تو لہٰذا یا تو یہ ہو کہ ایک مسئلہ ہی سیپریٹ ہے، ایک مسئلہ نماز کا ہے اور دوسرا زکوٰۃ کا ہے. اب آپ نے نماز کا ان سے پوچھا اور زکوٰۃ کا دوسرے سے پوچھ لیا، تو اس میں وہ خواہش نفس کی مداخلت نہیں ہوتی. لیکن اگر زکوٰۃ ہی کا ایک مسئلہ اس سے پوچھا اور ایک مسئلہ اس سے پوچھا اور دونوں میں اختلاف رائے ہے کسی چیز کے اندر، تو اب درست نہیں ہوگا، بلکہ بعض جگہوں پر یہ واضح طور پہ حرام ہوگا. واضح طور پہ حرام ہوگا. کیسے؟ ایک اس کی مثال عرض کرتا ہوں. مینا جو ہے یہ مکے میں داخل ہے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. مینا مکے میں داخل ہے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. جو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ مینا بھی مکے کا ہی حصہ ہے. ٹھیک، ہمارا دارالفتہ اہل سنت کا موقع بھی ہے کہ مینا مکے میں داخل نہیں، اسے خارج ہے. اب ایک آدمی، اب اس کا اثر پڑتا ہے سفر کے اوپر، کہ ایک آدمی نے اگر 15 دن مکے اور مینا دونوں میں گزارنے ہیں، تو جو کہتے ہیں کہ یہ مکے ہی کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مقیم ہو گیا کیونکہ 15 دن گزرے اس کے. جو کہتے ہیں کہ مینا مکے سے خارج ہے، ان کے اعتبار سے جس بندے نے 15 دن جو ہے یعنی 14 دن سے جو زائد ہیں وہ مکے میں تنہا نہیں گزارنے بلکہ مینا میں بھی آنا ہے، وہ مسافر رہے گا. ٹھیک، اب مسافر ہونے کے اعتبار سے ایک حکم نماز کے بارے میں ہے، ایک حکم قربانی کے بارے میں. اب کوئی بندہ کہے کہ یار میں اپنے آپ کو مقیم سمجھ کر، مقیم والے فتوے پہ عمل کر کے نماز پوری پڑھوں گا، اور مسافر والے فتوے پر عمل کرتے ہوئے قربانی نہیں کروں گا، کہ بیک وقت جو ہے وہ دونوں حکم لے رہا ہے. دونوں حکم لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دو مفتی ایک مسئلے کے اندر ان کے دو فتوے اور دونوں کے باب جدا ہے، ایک نماز سے تعلق رکھتا ہے، ایک قربانی سے تعلق رکھتا ہے. نماز کے اندر کہتا ہے میں پورا اپنے آپ کو مقیم سمجھ کے پوری نماز پڑھوں گا، اور مسافر سمجھ کے میں قربانی نہیں کروں گا. تو بتائیے کس پہ عمل ہوا؟ یہ شرعی حکم پہ عمل نہیں ہے، یہ خواہش نفس پہ عمل ہے. اس انداز میں دو علماء کے فتوے پہ عمل کرنا حرام ہے. اس طرح کی ایک نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں نکل آئیں گی کہ جہاں پر ایک مسئلے کے اندر ایک جزئی کے اندر کسی اور انداز پہ عمل کر لیا جائے، دوسری کے اندر کسی اور انداز میں عمل کر لیا جائے. لہٰذا جب علماء سے مسائل پوچھنے ہوں تو جب ایک شق کا مسئلہ پوچھا ہے تو اب اس کے ریلیٹڈ مسائل پھر اسی سے پوچھے جائیں. یہ نہ ہو کہ آدھا اس سے پوچھیں آدھا اس سے پوچھیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ صحیح دینی شعور نہ رکھنے کی وجہ سے واقعات کی تعبیر میں یا تشریح میں غلطی کر جاتے ہیں. تو اگر ہم علماء کے دامن کو تھامنے والے ہیں اور علماء سے ہی کسی علمی بات کی تشریح لینے والے ہیں، بجائے یہ کہ خود ہمارا نفس جو ہمیں مشورہ دے ہم اس پر عمل کریں، اگر ہم علماء سے پوچھ لیں تو وہ جو واقعہ ہے یا وہ جو بات ہے جو ہمیں تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی اور ہم کسی رانگ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا صحیح پہلو مل جاتا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ ایک سوال بھی ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں بہت سے واعظین جو ہے واعظ و نصیحت کرنے والے مختلف مساجد میں بیٹھ کر ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فردن ایک ایک مسجد میں جا کے ان میں سے ہر ایک واعظ کا یا بہت سے واعظین کا جو ہے وہ ان کی علمی قابلیت کا جائزہ لیا.
آپ ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کیا تمہیں ناسخ و منسوخ کے بارے میں معلوم ہے، اور وہ کہتے تھے کہ حضور ہم نہیں جانتے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں واعظ کرنے سے، نصیحت کرنے سے یا بیان کرنے سے روک دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچی۔ آپ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی پوچھا کہ آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ناسخ و منسوخ کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ جی حضور میں جانتا ہوں کہ ناسخ سے کیا مراد ہے اور منسوخ کسے کہتے ہیں۔ تو اس بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ان کو جو ہے وہ واعظ کہنے کی اجازت دی۔ اچھا مفتی صاحب، اب یہ جو واقعہ ہے اس میں صرف ایک فرد واحد کو ناسخ و منسوخ یا ایک مخصوص علم رکھنے کی وجہ سے واعظ کہنے کی، نصیحت کہنے کی اجازت ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی جس کو منع کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ لوگ اس روایت کو آج کے دور پہ، آج کے علماء پہ اپلائی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت علی نے اس زمانے میں بہت سے علماء کو ممبروں سے ہٹا دیا، نکال دیا، تو ایسے ہی آج بھی علماء کو یا بہت زیادہ علماء کو یا بہت سے علماء کو واعظ و نصیحت سے روک دینا چاہیے، ممبروں سے ہٹا دینا چاہیے اور مساجد سے نکال دینا چاہیے۔ تو یہ جو رویہ ہے یا یہ طرز فکر ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب تو اسی واقعے کے اندر ہی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مساجد کے واعظین سے پوچھا کہ تمہیں ناسخ و منسوخ آیات کا پتہ ہے؟ جس نے کہا کہ نہیں پتہ، آپ نے اس کو منع کر دیا آئندہ واعظ کہنے سے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو بڑی سیدھی سی بات سامنے آتی ہے کہ بھائی آپ نے ان کے بارے میں معلوم، ان سے پوچھا، جو ان کے اندر نہ اہل ثابت ہوا اس کو منع کر دیا، جو اہل ثابت ہوا اس کو اجازت دے دی، ٹھیک۔ اور اہلیت جانچنے کے لیے آپ نے ایک بڑی معروف سی شے کو ان کے سامنے بیان کیا، ناسخ و منسوخ کو۔ تو اصول اس سے یہ نکلتا ہے کہ بھی نہ اہل کو منع کیا جائے اور اہل کو اجازت دی جائے، صحیح۔ اب کیا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ بھئی اہل ہے نہ اہل ہے سب پہ پابندی لگا دی جائے؟ تو یہ تو خود اس واقعے ہی کے خلاف ہے، آپ کی خود اس اجازت کے ہی خلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ مساجد کے علماء پر یہ منطبق ہوتی ہے، عرض یہ ہے یہ علماء پر نہیں، یہ واعظین پر منطبق ہوتے ہیں۔ عالم تو وہ ہے جسے علم ہے، علم والے تو آپ نے اجازت دی تھی، لہٰذا عالم تو اس میں داخل ہی نہیں ہے، اس میں داخل ہیں واعظین۔ اور واعظین کون؟ کہ جو علم نہیں رکھتے، ورنہ جو واعظین علم رکھتے ہیں تو ان کے بیان کرنے کے اندر کیا حرج؟ آخر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو واعظ ہی کرتے تھے نا، تو اجازت دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واعظین پر بھی پابندی نہیں تھی، عالموں پر بھی پابندی نہیں تھی، نہ اہلوں پر پابندی تھی۔ تو ایک آدمی اگر واعظ کرتا ہے اور اس کو علم نہیں ہے تو واقعتاً اس پہ پابندی ہونی چاہیے، اس میں کیا شک ہے؟ جس بندے کو علم نہیں ہے اور بغیر علم کے بیان کرے گا، تو جب بغیر علم کے بیان کرے گا اور کسی قرآن کی آیت کی تشریح کرے گا، حدیث کی تشریح کرے گا، عقیدہ بیان کرے گا، شرعی مسئلہ بیان کرے گا، بیسوں غلطیاں کرے گا۔ لہٰذا جو غیر عالم ہے اس کا واعظ کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے کہنے کی حاجت نہیں ہے، یہ علماء نے پہلے سے ہی بیان کیا ہوا ہے۔ بہت یہ تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے یہ باقاعدہ مسئلہ تحریر فرمایا، غیر عالم کا واعظ کہنا حرام ہے۔ غیر عالم کا واعظ کہنا حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واعظ کے اندر یا قرآن پڑھ کے اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، یا حدیث پڑھ کے اس کی تشریح بیان کی جاتی ہے، یا مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ جس بندے کو قرآن کی تفسیر نہیں آتی، حدیث کی شرح نہیں آتی، اور جس کو شرعی اور فقہی مسائل نہیں آتے، وہ اگر بیان کرے گا تو غلطیاں کرے گا تو لوگوں کو گمراہ کرے گا، لہذا اس کے اوپر پابندی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو غیر عالم ہے وہ اگر بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر کسی عالم کی کتاب سے دیکھ کر بیان کرے۔ دیکھ کر بیان کرے گا تو اب جو غلطی کا احتمال تھا وہ ختم ہو گیا، کہ اب حقیقتاً یہ واعظ نہیں کر رہا، وہ کتاب واعظ کر رہی ہے اور صاحب کتاب واعظ کر رہا ہے، اس کی کتاب کو پڑھ کے سنا دیا۔ تو غیر عالم کا جو واعظ کہنا ہے وہ ناجائز ہے، اس مسئلے کے اعتبار سے کوئی شک نہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بہرحال اچھی حالت بھی ہے، بری حالت بھی ہے۔ ہمارے ہاں ایسے بڑی تعداد میں واعظین موجود ہیں جن کو علم نہیں اور بغیر علم کے واعظ کرتے ہیں،
خود گناہگار ہیں، ان کا بات سننے والے بھی گناہگار ہیں۔ لیکن جو اہل علم ہیں، جنہوں نے علم پڑھا ہے، جو پڑھ کر اور تیاری کر کے صحیح جگہ سے یاد کر کے بیان کرتے ہیں، یا غیر عالم ہے تو دیکھ کر بیان کرتے ہیں، ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو روایت ہے، جو واقعہ ہے، وہ نااہلوں کے بارے میں ہے، اس کو اہل پر منطبق کرنے والے سے بڑا جاہل خود کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، اس سے ایک نقطہ جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ علماء نے کس قدر یعنی احتیاط سے کام لیا ہے، اور کس قدر جو ہے نا وہ اس کی کنڈیشنز لگائی ہیں، شرائط بیان کی ہیں۔ واز کہنے والا یا کوئی بھی ایسا جو بیان کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کس پائے کا ہو، اس کے پاس کتنا علم ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کھلی چھوٹ دے دی ہو، بلکہ بہت احتیاط کے ساتھ، یعنی دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ جو بیان کرنے والا ہوگا وہ کوئی عالم ہی ہوگا یا کوئی وہ ہماری فیلڈ سے چونکہ متعلق ہوگا تو ہم اس کو کھلی چھوٹ دے دیں، بلکہ علماء نے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت جو ہے نا وہ اس پر سختی کی ہے، اور اس مسئلے کو جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بغیر علم کے بعض کو حرام قرار دیا ہے۔ تو آج ایک طرح سے ہمارا جو آج علمیہ سامنے آتا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ علم بیان کرنے میں یا اس میں لگا ہوا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو عالم ہے حقیقی ان کو ہی علم کرنا، ان کو ہی جو ہے نا وہ اس میں سب کی ذمہ داری ہے نا۔ بات یہ ہے کہ ذمہ داری سب کی ہے۔ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی مستند آدمی کے پاس ہی بیان سننے کے لیے جائیں۔ غیر مستند ادھر ادھر کی گپیں ہانکنے والا، جھوٹے قصے واقعات بیان کرنے والا، موضوع حدیثیں بیان کرنے والا، اپنی طرف سے تشریحات اور تفسیرات بیان کرنے والا، اس کو سننے ہی نہ جائیں۔ جہاں پر پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ عالم ہے، اہل ہے بیان کر رہا ہے، اس کا سنیں، یا یہ پتہ ہے کہ بھئی اس کو کسی اہل نے بیان تیار کر کے دیا ہوا ہے یا کسی اہل کی کتاب سے یہ پڑھ کے سنا رہا ہے، اس کا بیان سنیں۔ تو عوام کی ہی ذمہ داری ہے۔ باقی جو بیان کرنے والے ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل ہیں شرعی اعتبار سے تو بیان کریں، ورنہ نہ بیان کریں۔ جیسے ڈاکٹر کا ہی ہے، ایک جو ہے وہ جعلی ڈاکٹر ہے، عطائی ڈاکٹر ہے، کچھ ذمہ داری اس کی ہے تو کچھ اس کے پاس جانے والی مریضوں کی بھی تو بنتی ہے نا۔ آخر جعلی ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی صاحب نہ کرو، کیوں بندے مارو گے، اور مریض کی ذمہ داری ہے کہ کیوں مرنے جا رہے ہو، آخر تم بھی تو خود ہی چل کے اس کے پاس جا رہے ہو نا۔ تو یہی معاملہ جو ہے یہ واعظ کا، مبلغ کا اور عالم کا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اہلیت نہیں ہے تو پھر پڑھ کے سنائے، اور اگر عالم ہے تو پھر وہ ویسے بیان کرے، تیاری کر کے بیان کر لے۔ اور جو سننے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اہلی کے پاس ہے، اگر وہی اپنا دین و ایمان خطرے پہ پیش کرنے جا رہے تو یہ ان کا قصور ہے۔ اچھا، اب یہ اس بارے میں تو پتہ چل گیا، اب یہ بتا دیں کہ یہ یعنی علامہ، مولانا، مفتی، آج سبھی یہ ہیں، سبھی علامہ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو یہ مفتی صاحب یا علامہ صاحب یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح، یعنی آپ نے بیان کیا کہ اہل لوگوں کے پاس جانا چاہیے، اہل لوگوں کے اس طرح کے ٹائٹلز ہوتے ہیں، یہ ٹائٹل تو بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں، تو اب ان سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ٹائٹل تو لازمی بات ہے کہ جس نے کچھ کرنا ہے اس کا ٹائٹل ہی استعمال کرے گا۔ جو جعلی ڈاکٹر ہے تو وہ یہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ جعلی کلینک، نہ وہ جعلی ڈاکٹر اپنے آپ کو لکھتا ہے، لکھا تو اس نے ڈاکٹر ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو۔ تو اسی طرح جو ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل تو اچھے ہی الفاظ والے ہوتے ہیں، اب اس کو استعمال کوئی غلط کر رہے تھے اس کا میٹر ہے۔ اب یہ اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو مذہبی افراد کے لیے، لوگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جیسے دنیاوی اعتبار سے جو ہے یہ جناب گریجویٹ ہے اور یہ ماسٹر ہے، یہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، جس طرح وہ ایک ٹرمز استعمال ہوتی، اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اسی طرح مذہبی اعتبار سے بھی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ ایک زمانے میں خود لفظ مولوی جو تھا یہ ایک بڑا ہی رسپیکٹیبل لفظ تھا اور اس کے اندر ایک عزت تھی، وقار تھا، لیکن جب انگریزوں نے دینداروں کو اور علماء کو بدنام کرنے کے لیے اس لفظ کو نیگیٹو انداز میں کر کے بیان کر کے لوگوں کی نظر میں اس لفظ کی حرمت گرا دی، تو اب اس کے بعد پھر زیادہ تر لفظ جو ہے وہ مولانا استعمال کیا جانے لگا۔ مولانا سے آگے جو ہے وہ علامہ صاحب استعمال ہو جاتا ہے، علامہ صاحب سے آگے مفتی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں، ان میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو مولانا ہے وہ مفتی نہ ہو، جو مفتی ہے وہ مولانا نہ ہو، مفتی تو خیر مولانا ہوتے ہی ہیں۔ تو یہ ایک اصطلاحی الفاظ ہے۔ مولانا عام طور پہ جو ہے وہ عالم کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے، جو عالم دین ہے اس کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ علامہ کا لفظ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، عالم علم جاننے والا اور علامہ بہت زیادہ علم جاننے والا، یہ ایک مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں ایک کثرت اور اس میں ایک جو ہے نا وہ بڑائی پائی جاتی ہے۔
تو بہت زیادہ علم والے کو علامہ کہہ دیا جاتا ہے. مفتی جو ہے وہ زیادہ تر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس نے فتویٰ دینا ہے، جو فقہ کے اندر ماہر ہے. تو یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں. تو اور یہ لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال استعمال تبھی کی جاتی ہے کہ جب کوئی اس کا اہل ہو. ایک آدمی اگر جیسے امام مسجد ہے تو اس کو صرف امامت کی وجہ سے علامہ صاحب نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر بہت زیادہ علم والا تو علامہ صاحب کہیں گے. اچھا اسی طرح علم والا تو ہے لیکن بہت زیادہ علم والا نہیں ہے تو بھی علامہ صاحب نہیں کہہ سکتے. یعنی تبھی نہیں کہنا چاہیے کہ علامہ کا معنی اس پہ صادق نہیں آتا. اسی طرح ایک آدمی علامہ ہے، اس کو مثال کے طور پہ اس کو تفسیر میں بڑی مہارت ہے، اس کو حدیث میں مہارت ہے، اس کو علم الکلام عقائد کے اندر بڑی مہارت ہے، اسی طرح صرف و نحو وغیرہ بہت اچھی جانتا ہے، اس کا جنرل نالج بہت اچھا ہے، دنیاوی علم بھی اسے اچھا خاصا ہے. تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں آپ اس کو علامہ صاحب تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو مفتی صاحب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مفتی کا تعلق فتوے اور فقہ کے ساتھ، فقہی مسائل کے ساتھ ہے. تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تفسیر میں، حدیث میں، عقائد میں بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن فقہ اور فتوے کے اندر ماہر نہیں ہوتے، تو ان کو مفتی نہیں کہا جاتا. لیکن چونکہ آج کل ایک طریقہ یہ بن گیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کر ہی پیش کرنا ہوتا ہے. تو پہلے جب لفظ مولوی زیادہ معزز تھا تو مولوی لفظ استعمال کر لیتے تھے، اب اس کے بعد مولانا معزز ہو گیا تو مولانا استعمال کرنے لگے. جب بعد میں یہ ہوا کہ یار مولانا بھی تھوڑا سا پوری طرح مزہ نہیں دیتا تو پھر علامہ صاحب ہو گئے. اب علامہ صاحب کے بعد بھی جب یہ آیا نا کہ یار علامہ صاحب کی اتنی عزت نہیں کی جا رہی، مفتی صاحب کا لفظ جو ہے تھوڑا سا جاندار ہے، تو اب ہر علامہ ہی جو ہے وہ مفتی جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، یا اکثر و بیشتر بنے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور ترقی ہے اس میں، اب جیسے مفتی کہنے کے اندر بھی جو ہے نا ابھی درمیانہ سا کام ہے. ویسے تو ایک رسپیکٹ ہے مفتی کی، لیکن اگر تھوڑا سا اسکالر کا ٹچ لگا دیا جائے نا اس کے ساتھ تو پھر تو بلے بلے کہ واہ جی واہ عظیم اسلامی اسکالر. تو اب ہماری غلام قوم اور انگریزوں کی غلامی سے مرعوب قوم کہ جو وہ لفظ اسکالر سن کے نا وہ سیدھے ہو جاتے کہ یار یہ واقعی جنا یہ بڑا پتہ نہیں کیا ہوگا، حالانکہ وہ عالم ہی کا ترجمہ سیدھا اسکالر ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا اس کے ساتھ اگر اور زیادہ تھوڑا سا اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا ہو تو ڈاکٹر صاحب لگا دے. یعنی مذہبی ہے اور ڈاکٹر ہے تو پھر تو کیا بات ہے جناب. اچھا اور زیادہ اس کو کرنا تو پروفیسر لگا دے اس کے ساتھ. تو اب ڈاکٹر، پروفیسر، اسکالر یہ وہ الفاظ ہو گئے کہ جو خام خواہ جو ہے نا وہ اس کا وہ بڑا چڑھا کے وہ کر دیتے اس کو. وہ بھلے اس نے ڈاکٹریٹ کی یا نہیں کی، ڈاکٹریٹ ایک ڈگری ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری کو ڈگری ہولڈر کو ڈاکٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ایک میڈیکل ہے، یہ وہ فلسفی کی یعنی آ گئی. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہی ہو. پی ایچ ڈی ہولڈر کا بہت بڑا عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف ایک کتاب کی آدھی جلد یا ایک جلد کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. یہ میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو جو آپ ایک اتنی سے اس نے کام کیا تو لیکن اب اس کا نام ڈاکٹر آ جائے تو آدھا محلہ پہنچ جائے گا یار ڈاکٹر صاحب کا بیان سننے جانا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ لوگوں کی مرعوبیت ہے. اصل جو ہے وہ ہے عالم، جو اصل ہے وہ عالم. عالم سے آگے علامہ یا پھر مفتی، یا علامہ اور مفتی، یہ وہ ہے بنیادی چیز ہے. باقی تو پھر فقیہ، مجتہد، پھر بہت سارے اصطلاحات آ جاتی ہیں. لیکن باقی یہ جو ہے نا کہ اسکالر کہنے پہ لوگ بیچارے مر مٹتے. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسی مرعوبیت ہے یار کہ انگلش کا لفظ بول دے تو جناب قوم کی حالت ہی خراب ہو جاتی ہے. ویسے کسی کا پوسٹر لگتا ہے وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے یار اسکالر لکھو نا تھوڑا سا. اب اسکالر لکھا ہوا ہے تو جناب کیا بات ہے. اب زیادہ اس میں کچھ ڈالنا ہے دال دریا تو عظیم اسکالر کر دیا، اسلامک اسکالر کر دیں، انٹرنیشنل اسکالر کر دیں. تو یہ صرف مرعوبیت کی باتیں ہیں. جن کو علم نہیں ہے، جو اس طرح کی چیزوں کو نہیں جانتے تو یہ ان کا ہے. ابھی آپ دیکھیے کچھ عرصے بعد ہر ایک کے ساتھ اسکالر لگا ہوا ہوگا، اس لیے کہ اس سے نیچے جو ہے نا وہ چیز نہیں مل رہی، تو اب جو ہے نا وہ اسکالر لگا کے اس کو کر لیں گے. جہاں مصطفیٰ آپ ایک اس ٹرینڈ کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو دکھاوا آ گیا ہے، الفاظ اپنی حرمت ان کی وہ برقرار نہ رہی، یا لوگ جو ہے وہ ہر لفظ کو چھوٹا سمجھ کے آگے جا رہے ہیں. ایک اور ٹرینڈ بھی ہے کہ لوگ اب خود غرضی یا نفسا نفسی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. مذہبی طبقہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا مذہبی آدمی ہے لیکن وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، اپنا خیال رکھو، اپنے آپ کو سیدھا رکھو، دوسروں کو چھوڑو. تو یہ جو ٹرینڈ اب پروان چڑھنا شروع ہو گیا ہے تو یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کہاں تک درست؟ دیکھیں مذہبی طبقہ نہیں یہ کہتا
کہ तू अपने आप को देख और दूसरों का ना कर, मजहबी तबके के बारे में दूसरे लोग कहते हैं। यानी होता ये है कि उलमा पर तो ये एतराज़ होता है ना कि भाई ये क्यों बोलते हैं, ये क्यों जो है ना वो फलां हराम, फलां चीज़ नाजायज़, फलां चीज़ नाजायज़ है, हम जो कर रहे हैं हमारी मर्ज़ी, हम जाने, हमारा घर जाने, हम अपनी ज़ात के अंदर जो मर्जी करें, मज़हब मेरा पर्सनल मामला है, इसमें दूसरा कौन होता है मुदाखलत करने वाला। तो एतराज़ ये किया जाता है। अब ये बात कि इस तरह की बात कहना कि भाई तुम अपने आप को देखो और दूसरा क्या कर रहा है उसे ना देखो और उसके बारे में कोई कलाम ना करो, बात यह है कि ये इस तरह की जो जुमले हैं कि अब अपनी नबेड़ तुझे क्या पराई पड़ी है, ये क्या कुरान की आयत है कोई? ये क्या कोई हदीस है? एक परले दर्जे का फजूल सा जुमला है जो किसी मौके माल में ठीक हो सकता है। यानी एक आदमी जो है वो खामखाई पूरे मोहल्ले की लड़ाइयां चेक करने निकला होता है रोजाना, अपने घर में उसके जो है वो रोजाना सास बहू की लड़ाई है, अपने घर में रोजाना जनाब मार धाड़ हो रही है, और वो पूरे मोहल्ले की जनाब वो जरा तफ्तीश करने गया हुआ क्या हो रहा है। उसको बोला जा सकता है कि भाई साहब अपना घर तो जाके सीधा कर ले, तुम क्या पूरे मोहल्ले के पीछे पड़े रहते हो। वहां तक ये जुमला दुरुस्त हो सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स लोगों को बुराई से मना करता है, गुनाह की बातों के बारे में बताता है कि ये अल्लाह ताला की नाराजगी के काम है, अगर वो ये करता है, ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि लोगों को अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो। इसके बारे में ये कैसे कहा जा सकता है कि तुम कौन होते हो इसके ऊपर कलाम करने वाले? ये तो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, पूरी उम्मत को फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए जाहिर की गई हो, भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। तो ये जो बुराई से मना करना है ये हमारा मजहबी फरीज़ा है, हमारी जिम्मेदारी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अम्र को, इस फेल को ईमान के साथ अटैच किया। फरमाया तुम्हें जो बंदा बुराई देखे, अगर अपने हाथ से रोक सकता है तो हाथ से रोके, अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो जबान से रोके, और अगर जबान से भी मना करने की ताकत नहीं है तो फिर दिल में बुरा जाने। लेकिन ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है कि जहां सिर्फ दिल में बुरा जान के आप साइड में हो जाएं और जबान से मना ना करें। तो ये कहना कि नहीं जनाब आप दूसरे की बात के बारे में कोई आर्गुमेंट ना करें, आप उसके बारे में कोई जजमेंट पास ना करें, आप उसके बारे में कोई कलाम ना करें, आप किसी दूसरे के फेल को बुरा ना कहें, उसकी कुछ सूरतें तो हो सकती हैं कि किसी की गीबत करने की इजाज़त नहीं है, किसी की बुराई फैलाने की इजाज़त नहीं है, गैर मुताल्लिका बंदे तक उस बुराई को जाके बयान करने की इजाज़त नहीं है, वो अपनी जगह। लेकिन जो चीज़ें कतई तौर पे नाजायज़ व हराम हैं, खुल्लम खुल्ला जिनका इर्तिकाब किया जा रहा है, उस पर भी कलाम ना करना, ये कहाँ की शराफत है, ये कहाँ की इंसानियत है। एक मुआशरे के अंदर बेहयाई फैल रही है, हराम खोरी फैल रही है, सूद खोरी फैल रही है, गाने बाजे फैल रहे हैं, लोगों की जो है वो जहनियत को मस किया जा रहा है, उनको बेहया बनाया जा रहा है, उनकी जो है उनको दीन से दूर किया जा रहा है, और वहाँ पर कोई आदमी ये कहे कि नहीं जनाब आप लोगों को उनके हाल पे छोड़ दे और आप आराम से बैठे रहें, ये तो सीधा सीधा हुक्म कुरानी के खिलाफ है। ये तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो बुराई से मना करे। हाँ, उसके लिए अल्लाह ताला ने उसूल दिया है। उसूल क्या है? फरमाया उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइदतिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ नसीहत के साथ, हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ। तो हिकमत अमली होनी चाहिए, दानिशमंदी होनी चाहिए, एक जो माकूल अंदाज है उसके मुताबिक किसी को समझाया जाए, बेजा सख्ती ना की जाए, बेवक्त सख्ती ना की जाए, सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल की, किसी जगह सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन हर जगह पर आप सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल करें। किसी को आप प्यार से समझाते हैं, किसी को मिन्नत करके समझाते हैं, किसी को मिसाल से समझाते हैं, किसी को दूसरे के जरिए समझाते हैं, किसी को डायरेक्ट उस बुराई का बयान करते हैं, किसी को थोड़ा सा ज़रा और अंदाज के अंदर बात करके उस बुराई के बारे में मुतनब्बे करते हैं। तो हिकमत अमली होनी चाहिए। और अगर किसी शय के बारे में बहस मुबासे की ज़रूरत पड़ जाए तो फरमाया वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, जो बेहतरीन तरीका है किसी से बहस करने का, उस अंदाज के अंदर उससे बहस करो। तो तर्ज़े अमल क्या होना चाहिए, उस पर तो कलाम हो सकता है, इस पर कलाम नहीं हो सकता कि कलाम ही ना करो, इस पर कलाम नहीं हो सकता कि किसी को बुराई से ही ना रोका जाए। जो मुआशरे बुराइयों से मना करना छोड़ देते हैं,
وہ معاشرے برائیوں کا گڑھ بن جاتے ہیں، وہ معاشرے برائیوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ آپ کے معاشرے کے اندر وہ دینی بھی ہے دنیاوی بھی ہے، دونوں طرح کی مثال ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سگریٹ عام ہے، لوگ سگریٹ پیتے ہیں۔ سگریٹ کیوں نہیں رک رہی؟ اس لیے نہیں رک رہی کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہوا تو باپ بیٹے کو سمجھا دیتا ہے، بہت زیادہ ہوا تو چچا بھتیجے کو سمجھا دیتا ہے، بس۔ لیکن دوست مل کے سگریٹ پیتے ہیں، باپ خود سگریٹ پی رہا ہے، چچا خود سگریٹ پی رہا ہے۔ اگر ایک دوسرے کو اس برائی سے منع کرنا شروع کر دیں کہ یار پلیز آپ سگریٹ نہ پئیں، پلیز آپ سگریٹ نہ پئیں۔ پبلک پلیس کے اوپر تو سگریٹ پینا ویسے ہی جرم ہے، لیکن ہمارے پبلک پلیس پہ پی رہے ہوتے ہیں لوگ، چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بات کرتا۔ وہاں اگر جا کے ان سے بات کی جائے کہ بھائی صاحب یہ پبلک پلیس ہے، یہاں پر سگریٹ پینا جرم ہے، آپ کی بھی صحت کے لیے نقصان دہ، دوسروں کی صحت کے لیے نقصان دہ، خود اپنی صحت تو تباہ کرے، بقیہ تو نہ پریشان کرو۔ آپ دیکھیں کہ جہاں منع کیا جائے نا وہاں رک جاتے ہیں۔ بیسیوں مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سگریٹ پی رہا ہے تو دوسرے بس کے اندر جیسے کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو دوسرے بھائی صاحب بس ہے یار، دوسروں کا خیال کریں آپ، تو وہ آدمی فوراً بجھا دے گا۔ وہ منع کیا تو رک گیا، نہیں منع کرتے تو وہ پی رہا ہے، اس کو دیکھے دیکھی دوسرا جو اس کے پیچھے والا نا، اس کے اندر بھی انگڑائیاں آنی شروع ہو جائیں گی نا، وہ کہا اچھا بھی یہ پی رہا ہے، چلو اب یہ طرح مجھے بھی لگا دینا، وہ بھی پینا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ منع کر دیں گے تو وہ رک جائے گا۔ اب چونکہ سگریٹ سے معاشرتی طور پہ منع نہیں کیا جاتا، اس لیے لوگ رکتے ہی نہیں۔ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے پڑھا کہ ایک ملک کے اندر ایک پاکستانی جو کسی ملک میں گیا تو ٹیکسی کے اندر اس نے سگریٹ چلانے کی کوشش کی، تو سگریٹ سلگانے لگا نا، تو ٹیکسی ڈرائیور نے کہا او بھائی صاحب آپ سگریٹ پی رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا یار کون دیکھ رہا ہے، میں تو کار کے اندر ہوں نا۔ اس نے کہا جرم ہے۔ اس نے کہا کار کے اندر کون دیکھ رہا ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں نا۔ اس نے کہا میں تو دیکھ رہا ہوں، میری کار میں بیٹھ کر سگریٹ نہ پیئیں، آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں اور روڈ کے اوپر سگریٹ نہیں پی سکتے، اس طریقے سے منع کر دیا اس نے۔ اس کو نصیحت ہوگی کہ نہیں پینا، اب پورے سفر میں بعد میں اس نے نہیں پی ہوگی، لیکن اگر پہلے ہی اس کو منع نہ کرتا تو ہر ٹیکسی کے اندر وہ سگریٹ پیتا۔ تو بات یہ ہے کہ برائیوں کو منع کرتے ہیں تو برائیاں رکتی ہیں، جب نہیں منع کرتے تو آہستہ آہستہ پھیلتی پھیلتی پورا معاشرہ اس کے اندر لگ جاتا ہے۔ ہر چیز کے اندر یہی ہوتا ہے۔ یہ پورے ملک کے اندر اگر یہ نشہ اور یہ چرس اور یہ چیزیں اگر عام ہوتی ہے، جیسے ہمارے اسکولوں کے اندر نکل رہی ہیں، ہمارے جو کالجز کے اندر جو ہے نا وہ یہ نشئی اور چرس پینے والے اور ہیروئن پینے والے اور پتہ نہیں کون سے رنگ برنگے نشے کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بھرے پڑے ہیں، باقاعدہ وہاں پر اسٹوڈنٹ ہی اس کی جو ہے نا وہ سیل پرچیز کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری بہاریں یہ کس وجہ سے؟ قانون نے جو کرنا تھا وہ قانون نے وہاں غفلت کی، لیکن اس سے زیادہ غفلت تو خود وہاں کے اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں نے کی نا۔ یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی یہ کر رہا تھا، نشہ پی رہا تھا، تو وہ کون سا جو ہے وہ کسی پلنگ کے نیچے جا کے نشہ پی رہا تھا؟ وہ بقیہ کے درمیان ہی بیٹھ کے پیتا تھا نا۔ بقیہ نے اس کو منع نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا آہستہ آہستہ یہ بھی نشے پہ لگ گئے۔ پھر ساتھ والے کمرے والوں نے منع نہیں کیا تو آہستہ آہستہ وہ بھی لگے، پھر ساتھ والوں نے منع نہیں کیا آہستہ آہستہ وہ بھی لگے، کلاس نے منع نہیں کیا آہستہ آہستہ وہ بھی لگے، اور پتہ نہیں کتنے استاد بھی لگے ہوں گے ساتھ ہی۔ تو بات یہ ہے کہ برائی کو روکیں گے تو برائی روکے گی، نہیں روکیں گے تو معاشرے کے اندر پھیل جائے گی۔ ہر چیز کو قانون کے اوپر نہیں ڈال دیا جاتا کہ قانون اپنے ڈنڈے سے ہی اس پہ آ کے عمل کروائے۔ کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ معاشرتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو اچھا کرنا ہے، انسانی بھی بنانا ہے اور اسلامی بھی بنانا ہے۔ انسانی بنانے کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے، اسلامی بنانے کے لیے آپ کو اس کے اعتبار سے کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ مطلب یہاں پر ایک اور چیز جو ہے نا وہ جو سمجھ میں آتی ہے، یہ جو ایک ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ علماء کو علم ہوتا ہے برائیوں کا، اور قرآن و حدیث میں اس کی مذمت جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے، معاشرے کی نبض کو ان کو ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ اس معاملے میں سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ حساس ہوتے ہیں۔ اچھا وہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، اب کچھ لوگ نے ان کو یا تو ان کے سامنے اس برائی کی جو حقیقی صورت ہے وہ سامنے نہیں ہوتی، یا اس برائی کا برائی ہونا پتہ نہیں ہوتا، یا پتہ ہوتا ہے تو اس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اب وہ اتنے سینسیٹیو نہیں اس معاملے میں ہوتے، حساس نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور غفلت میں ہوتے ہیں کچھ، اور کچھ جان بوجھ کر۔ اب جو علماء اس برائی سے روک رہے ہوتے ہیں یا جو منع کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے پیچھے جو پڑتے ہیں، میڈیا سو کال جو اسکالر بنتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ علماء کہتے ہیں کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو کیوں روک رہے ہیں، آپ کیوں جو ہے نا خدائی فوجدار بن رہے ہیں، تو لوگ ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس معاملے میں سینسیٹیو نہیں ہوتے۔ دیکھیں لوگوں کو بڑا پسند ہے وہ بندہ کہ جو ان کو کسی کام سے منع نہ کرے،
ٹھیک ہے نا, لوگوں کو بڑا پسند ہے وہ بندہ جن کو کسی کام سے منع نہ کرے, اور جو کسی کو کسی کام سے منع نہیں کرتا نا وہ منافق ہوتا ہے. ایک بزرگ کسی علاقے میں گئے, بزرگ تھے, وہاں سے جب واپس آئے تو وہاں دوسرے بزرگ پہنچے, تو انہوں نے پہلے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے تھے. ہر بندہ ہی تعریف کر رہا ہے ان کی, جی ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے, بڑے اچھے تھے. تو یہ جو دوسرے بزرگ پہنچے نا, ان کو بڑا غصہ ہے, انہوں نے کہا وہ منافق تھا. لوگوں نے کہا سور کوئی چھوٹا موٹا لفظ استعمال کرے, آپ نے ڈائریکٹ اتنا ہیوی لفظ بول دیا منافق. فرمایا کہ ہر بندہ ان کی تعریف کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کبھی کسی کو برائی سے منع نہیں کیا, ورنہ کچھ تو مخالف ہوتے, کچھ تو مخالف ہوتے. کوئی بھی مخالف نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ کسی کو برائی سے انہوں نے منع نہیں کیا. جب ان کی اتنی عزت تھی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں برائی کوئی نہیں تھی, ان کو منع کرنا چاہیے تھا. قدرت کے باوجود جس نے برائی سے منع نہیں کیا وہ مداہن ہے, منافق ہے. اب انہوں نے جس سینیریو میں کہا اس کے پیچھے بہت ساری توجیہات ہو سکتی کسی کے بارے میں یوں الفاظ کہنے میں, لیکن جو پیچھے انہوں نے چیز بیان کی نا وہ حقیقت ہے کہ جو بندہ سب کے لیے میٹھا میٹھا ہے, اچھا اچھا ہے, تسبیح دیے جا رہا ہے, تم یہ تسبیح پڑھ لو, تم یہ تسبیح پڑھ لو, آنے والا بے پردہ تو 70 سال بھی بے پردہ ہی رہے گا, وہ جناب وہ فلمیں بناتا ہے تو وہ ساری زندگی فلمیں ہی بنائے گا. ایک آدمی اگر رشوت لیتا ہے وہ ساری زندگی رشوت ہی لیتا رہے گا, سود خور اپنا سود خوری نہیں چھوڑے گا, ظالم اپنا ظلم نہیں چھوڑے گا, تسبیح پڑھتا جائے گا, اور بڑی خوشی سے آئیں گے کہ جناب انہوں نے تسبیح دینی نا, انہوں نے کون سا کبھی برائی سے منع کرنا ہے. تو وہاں پر یہی معاملہ ہے کہ یہ بندہ اپنا فرض نہیں پورا کر رہا, یہ برائی سے منع نہیں کر رہا, اسی لیے سارے خوشی خوشی چلے آ رہے ان کے پاس. ورنہ 10 بندے جو نا وہ یہ بھی ہوں یار اس کے پاس کیا جانا, ہر کام سے تو منع کر دیتا, ہر کام. بھائی جو منع کرنے والے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہیں, جو تمہاری آخرت بچاتے ہیں, تمہیں گناہوں سے روکتے ہیں, تمہیں خدا کی نافرمانیوں سے روکتے ہیں, وہ تمہارے لیے بہتر ہیں. وہ جو تمہیں صرف جو ہے نا وہ تسبیح پکڑا کے بھیج دیتا ہے اور کبھی کسی حرام کے بارے میں, گناہ کے بارے میں, ناجائز کے بارے میں بولتا ہی نہیں ہے, تو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. تو لوگوں کو چونکہ پسند اس طرح کے ہیں تو اس لیے پھر وہاں جانا زیادہ. سب یہاں پر جو ہے نا وہ امیر سنت کی شخصیت یقین کریں یاد آ رہی ہے. ہم ساؤتھ افریقہ میں امیر سنت کے ساتھ سفر میں کچھ موقع ملا, ساتھ جو ہے نا رہنے کا سعادت حاصل ہوئی, تو دیکھا کہ لوگ ملنے آتے تھے, چونکہ وہاں اتنا سیکورٹی کا نہیں تھا, یہاں تو ہر چیز اتر جاتی ہے. وہاں لوگوں نے 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں, اس طرح کی, یعنی جن کو معاشرے میں مائنر چیزیں سمجھا جاتا ہے. لمبے بال رکھے ہوئے تھے, چین پہنی ہوئی تھی. اچھا, امیر سنت سے ملنے لوگ آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مل کے تو ایسے ہی چلے جائیں, بلکہ جس میں جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو بڑی محبت سے, پیار سے سمجھا رہے ہیں. اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو چیزیں مطلب ایسی غلط تھی نا وہ اتار رہے ہیں, ان کو سمجھ آ رہی ہے. ان کو جو ہے نا وہ بالوں کا اگر کسی کو بتایا تو اس نے نیت کی ہے کہ میں اس کو کٹوا دوں گا. اچھا, کسی نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی غلط سلط تو اس نے وہ بولا کہ میں اس کو اتار دوں گا. کسی نے چین پہنی ہوئی تھی تو اس نے اتار دی. تو یوں مطلب دیکھا ہے کہ امیر سنت دامت برکاتہ علیہ کے ذات کو, کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ جو ہے نا وہ لوگ ان کی تعریف ایسے ہی کرتے ہیں, بلکہ دیکھا ہوتا ہے. اکابر علماء کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے, سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے, حق بات بیان کرنا, ملامت کی پرواہ نہ کرنا اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا, یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ رہا ہے. مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے تو واقعات یوں کہہ لے کہ درجنوں کی تعداد میں واقعات ہیں. اسی طرح مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے, ہمارے گھر کے قریب جو مسجد تھی وہاں کے امام صاحب تھے, تو جیسے کسی گھر کے اندر قرآن خوانی کے لیے گئے تو وہ قرآن خوانی کے لیے جاتے نا, تو اگر کوئی تصویر لگی ہوتی جاندار کی دیوار کے اوپر تو جاتے ساتھ ہی بول دے کہ میں واپس جانا, پہلے تصویر اتارو. وہ صرف اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ڈھانپ لو اسے, ڈھانپنے کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ڈھانپ لو بعد میں پھر کھول دینا. وہ کہتے ہیں اس کو اتارو. جس گھر میں یوں تصویر آویزاں ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ اس کو سناتے, تصویر اتروا دیتے اور پھر پورا جو ہے نا وہاں بیٹھ کے قرآن خوانی کر کے بعد میں واپسی کے اندر اس کو سمجھاتے ہوئے آتے تھے کہ تو کو تصویر نہ دوبارہ لگانا. تو جو سمجھتے ہیں, جنہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا ہے, پڑھا ہے, دین کا جذبہ ہے, تو ان کا طرز عمل بلکہ محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کا تو واقعہ ملتا ہے نا کہ خلاف سنت اگر کسی کو دیکھتے, کام بھلے جائز طریقے سے ہی ہو رہا تھا, خلاف سنت ہوتا تو اس پر بھی فوراً جو ہے نا وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے, یہ سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے نا. کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دے رہا ہے تو اسے پیار سے کہہ دیا جائے دائیں ہاتھ سے دینا سنت.
تو یہ اس کو کہہ دیا جائے. کوئی بائیں ہاتھ سے پانی پینے لگا تو اس کو بولا کہ دائیں ہاتھ سے پانی پینا سنت. کوئی کھڑے ہو کے پینے لگا تو اسے کہا بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر سمجھاتے رہے اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کو، گھر کے افراد کو، اسی طرح دوستوں کو، دیگر افراد کو، تو لوگ مان جاتے ہیں. اب یہ میوزک اس کا دیکھ لیں، یہ موبائل کے اندر ٹیون ہوتی ہے، میوزیکل ٹیون اس کے اندر ہے، ہمارے سامنے بجتی ہے، اکثر و بیشتر دیکھا کوئی منع نہیں کرتا، یعنی میوزک بج رہا ہے کوئی منع نہیں کرتا. لیکن اگر اس کو کہہ دیا جائے یار میوزک ہے، ناجائز و گناہ ہے، تم میں کوئی اس کا مزہ تو ہے نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، گناہ گار مفت کے اندر ہو رہے ہو تو چھوڑ ہی دو اس کو. گناہ بے لذت کیوں کر رہے ہو؟ گناہ با لذت بھی کرنا نہیں چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے وہاں پر کسی موقع پہ بندہ بول دیتا ہے یار گناہ بے لذت کیوں کر رہے ہو، تو آدمی لوگ اس سے رکیں. لیکن اگر یہ حال ہو کہ مسجد کے اندر بھی کسی کا میوزک والی ٹیون بجے اور پوری مسجد خاموش کی خاموش ہے اور ایک بندہ بھی اس کو جا کے نہیں سمجھا رہا، ایک بندہ بھی نہیں سمجھا رہا، تو پھر وہاں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نیکی کی دعوت کا کیا جذبہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، علماء کی ہمیشہ یہ ذمہ داری رہی ہے کہ وہ برائی کو برائی کہیں اور لوگوں کو برائی سے منع کریں، اور ایسا عالم جو برائی کو برائی کہتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور اسی مقبولیت کے پیش نظر علماء کرام جو ہمارے سلف صالحین تھے، ان کی زندگی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جہاں موقع ملتا اور ان کی طاقت میں ہوتا تو وہ ضرور برائی سے منع کرتے. تو آج اگر ہم کسی عالم دین کو ایسا کرتا دیکھیں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا کی زمین ابھی تک ایسے سچے عالموں سے خالی نہیں ہوئی کہ جو بغیر کسی کے خوف کے، بغیر کسی کی ملامت سے ڈرے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو اس امت کے افراد تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.